पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगा। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोखली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल के सरकारी दौरे को पाकिस्तान और अमरीका के बेहतर होते ताल्लुकात में बड़ा इशारा करार दिया। अपनी रिपोर्ट में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर फील्ड मार्शल की बात हतमी समझी जाती है। और ज़ियारत में सियाहती मकाम से असिस्टेंट कमिश्नर को बेटे समेत अगवा कर लिया गया। अगवाकार गाड़ी नजर आतिश करके असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत अफजल बाकी उनके बेटे, गनमैन और ड्राइवर को साथ ले गए। कुछ दूर जाकर ड्राइवर और गनमैन को छूट दिया। और मार का हक जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात जारी। सखर और हैदराबाद में जश्न का समा। सखर लाइव कॉन्सर्ट में गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आसिम अजहर, बिलाल सईद, हावी, सनम मारवी और शाइना अली की परफॉर्मेंस। हैदराबाद कॉन्सर्ट में सुपरस्टार अली जफर ने मेला लूट लिया। दोनों शहरों में शहरियों का समंदर उमड़ आया। हैदराबाद कॉन्सर्ट में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मौजूद। कराची में बेलगाम डंपर ने खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल दिया। 22 साल के महानूर उरूसी लिबास के बजाय कफन पहनकर रुखसत हुई। महानूर की अगले महीने शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी वहां अब सोग का समा है। महानूर की होने वाली नन का कहना है, जो सहरा महानूर को रुखसत करते हुए पहनाना था वो उसकी मैयत पर डाला। नमाज जनाजा में गम से निढाल जख्मी वाल। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। जाम बहक बच्चों के दादा फूट फूट कर रोती है। इलाके में सोग का समा। राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बहन भाई जाम बहक और वालिद जख्मी हुए थे। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपरों को आग लगा दी थी। मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर और 10 दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर एसोसिएशन ने जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने की हुकूमती यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत ने 15 रोज में डंपर में कैमरे, ट्रैकर लगाने और इंश्योरेंस करवाने का कहा है। रहनुमा डंपर एसोसिएशन कहते हैं, जलाए गए डंपर्स की मरम्मत हुकूमत करवाएगी। गुलशन चौरंगी और राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस ड्राइवर्स ने रॉन्ग वे सफर शुरू कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, डंपर जलाने और जलवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानते हैं कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने और जलाओ घेराव कराने वालों के खिलाफ कानून वाज़ेह है। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार। कामरान टेसोरी कहते हैं, डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। MQM की कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे की मजम्मत। जाम बहक बहन भाइयों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। तर्जुमान MQM का कहना है, हेवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का टैंकर्स डंपर्स का शहर में दाखिल होने से रुकने का मुतालबा। कहा, कैसा जुल्म है कि कराची में मोटरसाइकिल सवार डंपर्स, ट्रेलर्स और ट्रक की नजर हो रहे हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने पर PTI ने कौम से माफी मांगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था, इस पर कौम से माफी मांगते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खदशा है मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। निजाम ठीक करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। अपोजिशन लीडर के लिए उनके नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं।
فیصل وابڈا کا رد عمل، کہا ایکسٹینشن نہیں تسلسل جاری رہے گا، کسی میں دم ہے تو تسلسل روک کر دکھائے، پاکستان کی ترقی کا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سفارتی محاذ کے ساتھ معاشی میدان میں بھی تنہائی کا شکار، مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام، الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان سے جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ کانگریس نے بی جے پی پر انتخابات میں جعلی ووٹرز کے ذریعے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% بھاری محصولات عائد کر چکا۔ تجزیہ کار رشید کدوائی کہتے ہیں معاشی دباؤ، انتخابی دھاندلی، سفارتی تنہائی کا امتزاج مودی کی سیاسی ساکھ کو دھچکا ہے۔ بھارتی ایئر چیف 3 ماہ بعد خواب خرگوش سے جاگ اٹھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارتی ایئر چیف کو 3 ماہ بعد پتا چلا کہ انہوں نے پاکستانی طیارے تباہ کیے۔ بیان مودی کی جلی اور راکھ ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ بھونڈی کوشش نے بھارت کی رہی صحیح ساتھ کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان نے اسرائیلی منصوبے کو انتہائی خطرناک اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اپنے خطاب میں کہا اسرائیل کو غزہ پر قبضے سے روکنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ اشتعال انگیزی قرار دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ برطانوی مندوب نے کہا اسرائیل کا فیصلہ غلط ہے، فوری نظر ثانی کی جائے۔ فرانس نے کہا بچوں کی بھوک اور شہریوں پر حملے کی تصویریں ناقابل برداشت ہیں، اسرائیل انسانی قوانین کی پابندی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر صدر الہام علییو کو مبارکباد، کہا صدر الہام علییو کی مدبرانہ قیادت میں اس خطے میں امن قائم ہوا۔ وزیر اعظم نے تاریخی امن معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو خاص طور پر سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ راولپنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اکرام اللہ کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ وزیر اعظم نے 2022 میں دورہ خلا سیف اللہ کے دوران اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا۔ وزیر اعظم کی اکرام اللہ سے ملاقات امدادی خیمے میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا خوشی ہوئی کہ اکرام اللہ محنت سے اپنے اہداف کی طرف گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار اسکالرشپ کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے پیغام میں کہا ہونہار اسکالرشپ کے اگلے مرحلے کے لیے پورٹل کھل چکا ہے، آپ کے خواب پنجاب کے مستقبل کی دھڑکن ہے۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ون ڈے بارش سے متاثر، میزبان ٹیم کی دعوت پر گرین شرٹس مشکلات سے دوچار۔ ٹاپ 3 بلے باز 64 رنز پر ڈگ آؤٹ لوٹ کر، سائم ایوب 23، عبداللہ شفیق 26 اور بابر اعظم ڈک پر آؤٹ۔ سیلز کی 2 اور بلیڈز کی 1 وکٹ۔ کپتان محمد رضوان اور حسین طلعت کی اننگ سنبھالنے کی کوشش۔ 3 میچ کی سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری حاصل۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کروڑوں ووٹ لینے والے ڈھنگ کا ایک احتجاج بھی نہیں کر سکے، قربانیاں ہم دیں اور اقتدار کوئی اور لے اڑے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، جماعت اسلامی کسی کو کندھا فراہم نہیں کرے گی۔ آئندہ انتخابات میں ایک بڑی عوامی قوت کے طور پر ابھریں گے۔ فوجی آپریشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ ہوگا۔ کوئٹہ میں سبزن کے قریب ریلوے ٹریک پر آئی ڈی سے دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری، جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو واپس کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔
پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو سبی ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ سبی سے مسافروں کو براستہ سڑک کوئٹہ پہنچایا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے خراب حالات کی وجہ سے بلوچستان میں کچھ دنوں کے لیے ٹرین آپریشن معطل کیا ہے۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتی۔ مظفر آباد میں باراتیوں کی جیپ کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 3 خواتین اور بچے سمیت 5 افراد جاں بحق اور 8 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ڈرائیور سمیت 6 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ رحیم یار خان کے قریب M5 پر بس کی ٹریلر کو ٹکر، 3 مسافر جاں بحق، 18 زخمی۔ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ بس سوات سے کراچی جا رہی تھی۔ حافظ آباد کے علاقے اختر ٹاؤن میں 62 شخص کے بیٹے کے مبینہ تشدد سے گھریلو ملازم جاں بحق۔ لواحقین کا ہسپتال میں احتجاج، پوسٹ مارٹم کا مطالبہ۔ کہا ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، ڈی پی او حافظ آباد کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ بھارت کی جانب سے پولیو، خسرہ، ٹائیفائڈ ویکسین کی سپلائی روکنے پر وزارت قومی صحت کا یونیسیف سے رابطہ، معاملہ جلد حل کرنے کی اپیل۔ بھارت نے یونیسیف کو ویکسین جولائی کے آغاز پر سپلائی کرنا تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارتی کمپنی ویکسین سپلائی میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ غزہ میں غذائی قلت اور اسرائیلی حملوں سے 24 گھنٹے میں مزید 47 فلسطینی شہید۔ عرب لیگ اور OIC کی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ نے نیتن یاہو کی حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ لندن میں فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف ریلی۔ پولیس نے حکومتی پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے 466 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تل اویو میں نیتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ اسپین، چلی اور ارجنٹینا میں بھی فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف عوامی غصہ عروج پر۔ تل ابیب میں اینٹی وار کارکنان کا ٹی وی شو بگ بردر پر دھاوا، لائیو نشریات کے دوران غزہ چھوڑو اور حکومت مخالف نعرے۔ کارکنان کا کہنا ہے غزہ پر مکمل کنٹرول کا منصوبہ یرغمالی اور فوجیوں کو مار ڈالے گا۔ براہ راست مناظر دنیا بھر کے ناظرین نے دیکھے۔ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مارکہ حق میں بھارتی میزائلوں اور ڈرون سے شہید ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات۔ شرکاء نے پیغام دیا پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی۔ مظفر آباد اور کوٹلی آزاد کشمیر، راولپنڈی، لاہور، بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں تقریبات۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق شہداء فاؤنڈیشن کا اسلام آباد میں احتجاج۔ مظاہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کہا بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی تحقیقات ضروری ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ پاک فوج کا کہنا ہے ہماری سانس، خون، جذبہ اور جنون سب تیری حفاظت کے نام ہے۔ ہمیں فخر ہے ہم اس مارکے کا حصہ ہیں جس میں حق کی جیت ہوئی۔ یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج نے پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کا تجدید عہد کیا۔ جشن آزادی اور مارکہ حق منی میراتھن، شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے سی ویو پہنچی۔ منی میراتھن نشان پاکستان سے 2 دریا تک منعقد کی گئی۔ باغ ابن قاسم کلفٹن سے فریئر ہال تک گدھا گاڑی ریس، 50 سے زائد گدھا گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ندیم نے پہلی پوزیشن، رضوان نے دوسری اور خالد اسماعیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کامیاب شرکاء کو نقد انعام اور ٹرافیاں بھی دی گئیں۔ ورلڈ گیمز سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ محمد آصف نے اپنے پہلے میچ میں چینی کیویسٹ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ چین میں جاری ایونٹ میں آصف کا دوسرا میچ جرمنی کے الیگزینڈر سے ہوگا۔ ای اسپورٹس میں پاکستانی پلیئرز کی شاندار پرفارمنس۔ نعمان چودھری نے ریاض میں ہونے والے ٹیکن 8LCQ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل راؤنڈ میں کورین حریف کو زیر کیا۔ فتح کے بعد نعمان نے سجدہ شکر ادا کیا۔
نوان نے EWC مین ایونٹ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھٹ شاہ آمد۔ کہا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں جزام کے خلاف مزاحمت کی علامت، ڈاکٹر روٹ فاؤ کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ جرمن ڈاکٹر روٹ فاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے 57 برس وقف کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاکٹر روٹ فاؤ کو خراج عقیدت، کہا انہوں نے جذبہ ایثار، خدمت خلق کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈاکٹر روٹ فاؤ کی کوششیں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔